वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान का 64वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। कल भी हम आप लोगों को मिले इसी जगह, इन्हीं पार्टिसिपेंट्स के साथ, इन्हीं पैनलिस्ट के साथ। पॉलिसी मैटर्स स्पेशल जश्न आज़ादी में हम फिर आपको वेलकम करते हैं। पैनलिस्ट का फिर से करवाते जाएं तारुफ। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर हैं लम्स यूनिवर्सिटी के। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उनके साथ फाखिर हैं हरदिल अजीज, इन्होंने कल हमारे साथ गाना भी गाया, आज भी गाएंगे। साथ बैठे हैं हामिद मीर, जो कि हर एक को मोबिलाइज कर रहे हैं। आपको ये हम बताते चले कि अभी बारिश हो रही है और इस बारिश में देखें जज्बा और जुनून, देखें सब के सब लोग वहीं बैठे झंडा को झंडे को और शंदाना खान हैं, जिन्होंने कल हमें बहुत सी बातें बताई, बहुत से लोगों के बारे में जो लाखों लोग शहरों से दूर हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए, अपने लिए अभी भी हिम्मत से काम जारी और सारी रखा हुआ है और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, जिधर भी बैठे हैं उधर। वेलकम एवरीबॉडी। तो शुरू करते हैं नाजरीन सवालों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एंड्रीना। मैं सवाल करना चाहूँगी कि सारे एजुकेशन के बारे में और बाकी रिवाइवल के बारे में बात करें, मगर बेसिक चीज़ ये नहीं है कि हम अपने माइंडसेट थोड़े चेंज करें और इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बेसिकली रेडी हों। बातें तो सारे कर लेते हैं मगर एक्सेप्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप सारे पैनलिस्ट से, यूर अ ह्यूमन एक्टिविस्ट, यूर अ स्कॉलर, यूर अ म्यूजिशियन एंड यूर अ पॉलिटिशियन। व्हाट ग्राउंड्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर आप लोग इस चेंज को ब्रिंग अपॉन करें? क्योंकि आप ए लेवल्स के बच्चे, ओ लेवल्स के बच्चे देख लें, उनका माइंडसेट डिफरेंट है। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे देख लें, उनका माइंडसेट डिफरेंट है। तो आप उस लेवल पे जाके क्या काम करें कि बच्चों के बेसिकली फ्रॉम ग्राउंड जीरो माइंड लेवल चेंज हो, ताकि चेंज बेसिकली ऑल अराउंड आ सके। अच्छा, आप कह रही हैं ओ लेवल्स का जहन और है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का जहन और है। आपने इतना अच्छा सवाल किया है, इसका मतलब यह है कि आपको इस चीज का शऊर है, आपको समझ है कि पाकिस्तान में तीन निज़ाम तालीम चल रहे हैं, तीन माइंड सेट बन रहे हैं। तो ये जो चेंज है ना, ये चेंज तो मुझे आपके माइंड में और आपके सवाल में नजर आ गई और अब आपने इसको ट्रांसफर कर दिया टू दी मिलियंस ऑफ द व्यूअर्स और अब इस पे बहुत से लोग सोचेंगे और इस पे बात करेंगे और आपने इस सोच को मजीद फैला दिया है। तो ये जो आप जैसे यंग लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये शऊर फैला रहे हैं, यही चेंज है। और इस चेंज को जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो एक दिन खुद भी चेंज होंगे और आप उन्हें चेंज करें। अच्छा, एक मैं ये बात कहना चाहूंगी इसमें हामिद के, ये जो तीन एजुकेशन सिस्टम्स की बात है ये बहुत बरसों से हो रही है। तो मैं आदिल से कहूंगी कि पूछूंगी कि क्या किया जाए कि वो एक्चुअली इफेक्टिव हो। बात तो हो जाती है और आपको मालूम है हम लोग के टॉक शोज पे, आपके टॉक शोज पे लोग कहते हैं बात होती है लेकिन आगे कुछ होता नहीं। व्हाट डू वी डू टू डू दैट? मेरे ख्याल में ये जो मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम है और 3 नहीं है, तो लगता है कि 13 है या 30 है, और ये हमारी एक बहुत बड़ा एक मसला है एक डिवाइडेड सोसाइटी का। ये सिर्फ तालीम की बात नहीं, आपके हर तबके की सोसाइटी में आप जब बात करते हैं तो हर पहलू में एक डिवाइडेड सोसाइटी जो है यूनाइट कहाँ से होगी? यकीनन एक उसका पहलू तालीम है और मेरे ख्याल में वो बहुत अहम है। खुसूसन हायर एजुकेशन जिसका मेरा कुछ ताल्लुक है, वो एक यूनिफाइंग फोर्स बन सकती है। लेकिन यकीनन जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें मल्टीपल सिस्टम्स को हमें तब्दील करना होगा। लेकिन चेंज के कई और पहलू भी हैं। मैं तालीम से बात हटाना नहीं चाहता, लेकिन कल फाखिर ने हमें बड़ा एक ज़बरदस्त गाना सुनाया। आज से कुछ 2 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था व्हाट इज़ गोइंग राइट इन पाकिस्तान। मैंने उसमें 5 चीज़ों का जिक्र किया। नंबर 1 ऑफ व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग राइट इन पाकिस्तान वाज म्यूजिक। और ये बड़ी सीरियस में बात करूं, अगर आप इस वक्त हमारी म्यूजिक देखें, इट्स नॉट जस्ट कि म्यूजिक इज गुड, लेकिन जो उसका कंटेंट है, उसका जो सब्सटेंस है, वो सोच जो है, ये अगर आप मैं अरीब अजहर का एक रिसेंट वो गाना था कि मेरे मुल्क में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत। अगर इस वक्त आप अपनी म्यूजिक की कंटेंट देखें, दैट इज वन ऑफ द यूनिफाइंग फोर्स। नंबर 2 बाय द वे उस लिस्ट में वाज हामिद मीर, मीडिया। आई थिंक मीडिया इज अनदर फोर्स दैट इज यूनाइटिंग पीपल। Activism and youth are another force. So I think education is certainly central. लेकिन ये जिस तरह हमारी जिन चीज़ों ने सोसाइटी को डिवाइड किया है, उन्हीं चीज़ों को सोसाइटी को यूनाइट कर सकते हैं। जी, अगला सवाल बताइए हमजा। मेरा नाम हमजा रिफत है, मैं इस्लामाबाद डेडलाइन के अंदर कंट्रीब्यूटर हूँ। मेरा सवाल ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से है। कायदे आज़म की आइडियोलॉजी की हमने बात की है, उसमें उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि हिंदूज वुड सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स।
میں ایز اے پاکستانی اس چیز پہ بہت زیادہ مایوسی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر توہین رسالت کے قانون کو مس یوز کیا جاتا ہے، مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس ملک میں کوئی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک ہندو مندر کو بھی اسی طرح سے حفاظت رکھی جائے جس طرح ایک مسجد کو دی جاتی ہے. تو ہم اس مینٹالٹی کو اور اس امپلیمنٹیشن کی طرف ہم کس طرح سے سکتے ہیں بینگ ریسپیکٹڈ پاکستانی سٹیزنز؟ آپ نے ایک سوال میں 2 سوال پوچھ لیے ہیں. I'm really sorry, ma'am. ایک تو یہ نہیں، بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی ایک اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ، غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ رول آف لا کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقلیتوں کو برابر کا ایکول پاکستانی مانا جائے، اور اس کے لیے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے تعلیمی نظام اور جو نصاب ہے، کریکولم چینج کرنا پڑے گا، بہت ضروری ہے. قانون چینج کرنا پڑے گا، بہت ضروری ہے. عدلیہ کے فیصلوں کو ماننا پڑے گا، بہت ضروری ہے. یہ آپ اور میں مل کر کروائیں گے. اور آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی چھٹیوں میں، اپنی ویکینڈز پر جا کر حکومت کے اسکولوں میں، کچی آبادیوں کے اسکولوں میں والنٹیئر کام کریں گے. عادل نجم صاحب نے بتایا کہ واٹ از رائٹ وتھ پاکستان، ان کو یہ بھی اس میں لسٹ میں شامل کرنا چاہیے، دا والنٹیئر اسپرٹ آف دا یوتھ اینڈ دی این جی اوز. آپ میں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں، والنٹیئر کام کرتے ہیں، اور بڑی اہم بات ہے. فالس انڈاکٹرینیشن بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ یہ کرسچن ہے، ہی ڈزنٹ ڈیزرو دا سیم رائٹس ایز مے بی اے مسلم. تو اس مینٹالٹی کو کیسے چینج کیا جائے تعلیمی نظام نہیں ہے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی. جو طاہرہ نے اس کے جواب دے دیا کہ یہ ملٹیپل لیولز پر کرنا پڑے گا. سوال آپ کا ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن گیوز اس دا پروٹیکشن، بٹ ان ایکشن جو ہے وہ یہ تمام ادارے کریں گے. جی سوال. مائی نیم از مشتاق نبی، اسٹوڈنٹ آف ماس کمیونیکیشن. میرا کوشچن عابد میر صاحب سے ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کا کور ایشو جو اسٹیٹ کی ساورنٹی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ہمیں یہی مسئلہ درپیش ہے، جس میں آپ دیکھ لیں فاٹا کی صورتحال دیکھ لیں، ایبٹ آباد کا مسئلہ اور بلوچستان کے حالات دیکھ لیں. ہمارے پاکستان کی جو یوتھ ہے یہ سارے ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ امریکن انفلوئنس کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات کی نا طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے، رول آف لا ہونا چاہیے. تو اب اس میں رول آف لا صرف پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، رول آف لا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہونا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اسے انٹرنیشنل برادری کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے عالمی طاقتوں کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اس پہ آپ لوگوں میں اضطراب ہے. تو یہ جو آپ کا اضطراب ہے یہ سب سے بڑی آپ کی طاقت ہے. اگر آپ کے دل میں بےتابی ہے اور آپ پریشان ہیں کہ یہ میرے ملک میں میری سوورینٹی کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، کبھی ریمنڈ ڈیوس آ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی ڈرون آتے ہیں اور پارلیمنٹ کہتی ہے ڈرون روکو پھر بھی نہیں رکتے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ جو آپ کا اضطراب ہے، یہ اضطراب آنے والے وقت میں آپ کو یہ طاقت دے گا، یہ شعور دے گا کہ آپ اپنے ووٹ کو اپنا ہتھیار بنائیں گے اور ووٹ آپ اس شخص کو ڈالیں گے جو کہ آپ کی سوچ کی نمائندگی کرے گا. تو براہ کرم اپنے ووٹ کو اپنا ہتھیار بنائیں اور جن لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں انہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے اگلے الیکشن میں شکست دے دیں. مستقبل آپ کا ہے. بالکل بالکل. جی جی. السلام علیکم. آئی ایم ارحم ہی فرام اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. میرے 2 سوال ہیں بیسکلی. کوشچن نمبر 1 یہ ہے کہ ہم یوتھ جب آگے آتی ہے، وین ایور وی کم آن روڈز یا ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، تو ہماری موومنٹس ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو مسئلے مسائل پہ ہم آتے ہیں، اس پہ ہمارے پاس ہماری موومنٹس کو ہائی جیک کر لیتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. اس چیز کا کیا حل ہے؟ اینڈ سیکنڈلی جو میں نے پاس میں دیکھا ہے، وہ جتنے بھی میڈیا ہائپ تو کریٹ کر لیتا ہے ایشوز کے، لائک ریمنڈ ڈیوس ہو گیا یا القاعدہ کا جو اسامہ بن لادن کا ہو گیا، لیکن اس کے الٹیمیٹ ریزلٹس ہمیں نہیں بتائے جاتے. بیسکلی یہ تو تقریباً سب کو ایک ایشو تھا کہ ریمنڈ ڈیوس چلا جائے گا. جب وہ چلا گیا تو اس کے بعد 1 دن 2 دن ایک ہائپ کریٹ کر دی، اس کو اگلے دن پکڑ لی. تو کیا میڈیا کو کوئی ریسٹرکشن ہے؟ اس کو اتنی لیوریج کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں میرے بھائی، اس میں بات یہ ہے کہ میڈیا کا کام ہوتا ہے آپ کے پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنا. ہم آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پرابلمز کو ریزالو کرنا جو ہے وہ حکومت کی اور پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر ادارے کو پاکستان میں وہ کام کرنا چاہیے جو اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. میڈیا کا کام ہے آپ کے پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا سلوشن، آگے اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ریاست کے مختلف اداروں کا کام ہے. تو اب اگر ریمنڈ ڈیوس پاکستان سے چلا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے اس نے
پیپلز پارٹی سے لے کے اور مسلم لیگ نون تک، پنجاب حکومت سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ تک، فوج کو، جوڈیشری کو، ہر ادارے کو کرٹیسائز کیا. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم خود جہاز میں بیٹھ کے جائیں امریکہ میں اور ریمنڈ ڈیوس کو واپس لے آئیں. تو جو آپ کے جذبات تھے اس کی نمائندگی میڈیا نے کر دی. یہ میڈیا کا کام ہے. ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو کہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں وہ نہیں کرنا جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو ووٹ دے کے آپ نے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہے. اگر وہ یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے تو پھر یہ میڈیا کی نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ نہ دیں. بے شک بے شک. اور میرا خیال ہے میڈیا کا اس حد تک رول بنتا ہے کہ کوئی چیزوں کا فالو اپ جہاں ضرورت ہوتی ہے، مثلا جو NICL کیسز ہیں یہ جو ہیں اس پر ہم نظر رکھیں جو متواتر چل رہے ہیں. لیکن ہمیں ٹھیک کہہ رہے ریمنڈ ڈیوس کیس میں تو میڈیا کچھ نہیں کر سکتی تھی. علاوہ اس کے ہمیں تو اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں یہ ریئلائزیشن پیدا کروائی گئی ہے حکومت کو کہ آپ پالیسی جب بنائیں تو سوچ سمجھ کے بنائیں، ایک ری ایکشن کی پالیسی نہ بنائیں. بٹ بہرحال وہ بھی فائنلی حکومت ہی کر سکتی ہے. جیسے میرے خیال میں ان کا سوال یہ تھا کہ جو پوری سٹوری جو تھی جیسے انفولڈ ہوئی اس کا کوئی کنکلوژن دینا چاہیے تھا. دے نیڈ اے کلوجر. ان کو کلوجر چاہیے تھا، ان کو کنکلوژن چاہیے تھا. گرافک ڈیٹیلز چاہیے تھی کہ ان کے جو رشتہ دار تھے جو لوگ مرے تھے ان کو کتنے پیسے ملے، اب وہ کس کس جگہ پہ گھر ہیں ان کے پاس، ان کو کتنی گاڑیاں مل گئیں، ان کے پاس امریکن پاسپورٹ مل گئے. فاخر نے بہت اچھی بات کی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرافک ڈیٹیلز ہم نے دی کہ کسی نے جا کے ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک بہت بڑا گھر خرید لیا اور کسی نے جو ہے وہ ملتان میں جا کے گھر خرید لیا، تو انہوں نے تو خود اپنوں کو بیچ دیا. تھوڑی دیر انڈر گراؤنڈ جا کے پھر وہ ایمرج کر گئے. جی سوال. السلام علیکم، مائی نیم از حماد حسن. ہم لوگ پرو ایکٹیو اپروچ کیوں نہیں اپناتے؟ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دینا ستلج میں تو پھر ہم لوگ، جیسے بھی ایک مثال دے رہا ہوں میں، یا ہمیں پتہ ہوتا ہے ٹیررسٹ اٹیکس ہو جائیں گے، یا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اب کچھ ہی عرصے میں سب کچھ لپیٹ کے یہاں سے نکل جائے گی، تو ہم لوگ کب تک انتظار اس چیز کا کریں؟ ظاہری سی بات ہے یہی ہوتا آ رہا ہے اب تک. تو ہم یہی تو پھر آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں ہیں؟ سڑکوں پہ آنے، ہم لوگ تو سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، نکلنا پڑے گا. پورے پاکستان کو نکلنا پڑے گا. اس جاگیرداری نظام کو ختم کرنا پڑے گا. اس قبائلی نظام کو ختم کرنا پڑے گا. لینڈ ریفارم کرنی پڑے گی. ہم لوگ یہاں ہر فارمر کو ایک چپا زمین کا دینا پڑے گا، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں. سب کو تعلیم دینی پڑے گی، سب کے لیے صحت دینی پڑے گی. آپ کو اس کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. بالکل یہ گھر بیٹھ کر نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا میں یہ کہتی چلوں، جب آپ بات کریں اگر فارن پالیسی کے حوالے سے کریں، حکومت کی تنقید کی بات کریں، ایک تو سڑکوں میں نکلیں، لیکن آپ کے پاس جو فورمز ہیں، یعنی کہ آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ نیشنل انٹرسٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں تو کورٹ آپ کا چینل ہے ایک، آپ وہاں جا سکتے ہیں. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے؟ نہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں لوگوں کو کہ سسٹم سے نکل جائے باہر. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح مارچ 2009 میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے ایک لانگ مارچ کر کے ڈپوز ججز کو بحال کروایا، وہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے کہ ایک ناممکن بات تھی کہ پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، تمام جو ریاستی طاقت تھی وہ ججز کو بحال کرنے کے خلاف تھی، لیکن آپ لوگ سڑکوں پہ آئے. آپ کی طاقت سے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طاقت سے نہیں، آپ لوگوں کی طاقت سے ججز بحال ہوئے. تو ایک روشن مثال ہے کہ اگر آپ ڈپوز ججز کو بحال کروا سکتے ہیں تو وہ لوگ جن سے اب آپ کو نفرت ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے، آپ اپنی طاقت سے انہیں اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں سے بھگا بھی سکتے ہیں. میرا خیال ہے. جی عادل. ایک یقیناً جو گورنمنٹ، ایک ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو گفتگو ہے اس کا محور جو ہے وہ حکومت ہے، اور حکومت کے لیے ایک بڑا عجیب سا ہمارا لفظ ہے سرکار. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی بھی دیکھنی چاہیے. حکومت بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن رسپانسبلٹی ہماری بھی ہے. روشن مثال وہ ایجیٹیشن بھی تھی، روشن مثال فلڈ میں جو آپ کا عمل تھا، ارتھ کویک میں جو آپ کا عمل تھا، شندانہ کا جو کام ہے وہ بھی ایک روشن مثال ہے. تو ایک طرح سے ہمیں، اب یہ مشکل سی بات ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو عوام کہنا شاید روک دینا چاہیے. عوام جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم عام سے آدمی ہیں، ہمارا کام ایک لیڈر ہوگا اور ہم عوام ہیں اس کے پیچھے جائیں گے. آپ عوام نہیں ہیں، آپ شہری ہیں، آپ اس ملک کی حاکمیت ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ رسپانسبلٹی ہماری ہے. وی آر سٹیزنس. تو وہ جو سٹیزن شپ ہے وہ اگر ہم صرف ڈھونڈتے رہیں گے کہ اوپر سے کوئی لیڈر آئے گا. ایک اگر اور شعر کی اجازت ہو کہ جسے بھی دیکھیے گلا، وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا، کوئی نہیں جو یہ کہے وطن کو تم نے کیا دیا، وطن کو میں نے کیا. تو وی نیڈ ٹو آسک دیٹ کوسچن. انٹرنیشنل میڈیا اور انڈین میڈیا
انہوں نے اجمل قصاب کی ابھی آئیڈینٹی پروو نہیں کی تھی، پاکستانی میڈیا نے اٹھا کے بتا دیا کہ یہ پاکستانی ہے. وہ میرا دشمن ہے، اسے بے نقاب کرنا میرا حق ہے. توسیم مختار، میں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں. حامد میر صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ابھی بہت جذباتی تقریریں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اور انڈین میڈیا، انہوں نے اجمل قصاب کی ابھی آئیڈینٹی پروو نہیں کی تھی، پاکستانی میڈیا نے اٹھا کے بتا دیا کہ یہ پاکستانی ہے. آپ نے یہ کیا کمیونیکیٹ کیا کہ پوری دنیا میں کہ ہم کس قسم کی قوم ہے؟ اور دوسرا کوشچن میرا فاخر بھائی سے ہے. ایک منٹ مجھے کوشچن کا جواب دینے دیں. ایک سوال. فاخر بھائی سے میرا یہ کوشچن ہے کہ جب یہ لوگ سنگرز جو میوزیشنز ہیں جب یہ سٹارٹ لیتے ہیں تو ہم پاکستانی لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، لیکن یہ پیسے کی خاطر پھر انڈیا یا دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر پھر یہ نیشنلٹی اپلائی کر لیتے ہیں. کیا ان کو عزت چاہیے یا ان کو پیسہ چاہیے؟ یہ بات یہ ضرور کلیئر کرے فاخر بھائی. اچھا پہلے حامد آپ کے بات دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے انڈیا میں جب جاتا ہے اور انڈیا میں جا کے وہ انتہائی بھونڈے طریقے سے وہاں پہ کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے جس میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور پھر فوراً پکڑا بھی جاتا ہے، تو وہ اس نے جو کام کیا ہے وہاں جا کے وہ اس نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ کیا اس نے وہی کام نہیں کیا جو ریمن ڈیوس نے پاکستان میں کیا؟ تو اگر میں ریمن ڈیوس کی مخالفت کرتا ہوں تو میں ہر اس شخص کو بے نقاب کروں گا جو میرے ملک کا نام استعمال کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کے وہ دہشت گردی کرتا ہے اور میرے ملک کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. وہ میرا دشمن ہے، اسے بے نقاب کرنا میرا حق ہے. دیکھیں یہ اہم بات ہے. یہ سب نہ کہ پاکستان کے نام پر آپ کوئی پاکستانی کوئی جا کے کچھ غلط کام کر رہا ہے، قانون کی وائلیشن کر رہا ہے، اور حامد نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا ہے. نہیں تو کیوں نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کے رپورٹرز ہیں، آپ کی بحیثیت جرنلسٹ کمیونٹی کے ذمہ داری بنتی ہے. آپ کو بتائیں کہ ہم نے 30-40 سال جھوٹ بول کے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہم نے ملک کی تباہی کی ہے. میرا خیال ہے اب حامد مانیں گے یہ کہ پاکستان کا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھیں. تو جہاں پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہوگی، اور یاد رکھیں انٹرسٹ آپ پروموٹ نہیں کر سکتے عموماً جھوٹ بول کے. آج دنیا کھلی ہے، سب جانتے ہیں سچائی کیا ہے، حقائق کیا ہے. نیوکلیئر بم بنانا غلط بات، غلط بیانی کر کے وہ اور بات ہی پوری دنیا نے بنائی، لیکن آپ کا اجمل قصاب جا کے وہ کرے وہاں اور آپ اس کو چھپائیں، یہ غلط ہے. یہ پاکستان کے حق نہیں. جی السلام علیکم. My name is Syed Razi Abbas and I am doing MBA from Bahria University. My question is from Hamid Mir Saab and Fakhar Saab. Hamid Mir Saab, میں ڈی خان سے بلانگ کرتا ہوں اور سب لوگ 14 اگست منا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. وہاں پہ جو ہے نا اچھے لیڈرز ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہے مولانا صاحب ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا. ابھی سائکستان بن رہا ہے صوبہ، تو اس میں بھی ڈی خان کا نام نہیں ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ کائنڈلی تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں. اور نیکسٹ کویسچن ہے سر میرا فاخر صاحب سے کہ سر 7 سال ہو گئے ہیں آپ کا ایک ہی گانا سن رہے ہیں، اے جواں اے جواں. کوئی نیا اچھا 14 اگست کا سانگ ریلیز کرنے اور کوئی اپنا فیوچر پلاننگ بتائیں، کون سا آپ کا البم ریلیز ہو رہا ہے؟ حالانکہ آپ کوئی نیا گانا سنا دیں ان کو. نیا گانا سنا دیں آپ. دوست 6.5 سال کے گیپ کے بعد میری نئی البم اس عید کے اوپر انشاءاللہ آ رہی ہے. اس البم کا نام ہے اللہ کرے. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اتنا لمبا گیپ کیوں ہے؟ لمبا گیپ اس لیے آیا کہ ایک تو میرے پرسنل پرائیویٹ ریزنس تھے. مائی فادر واز ناٹ ویل، دین ہی لیٹر آن ہی پاسڈ اوے. تو 2-3 سال تو میرے ان کے علاج میں، پھر اس کے بعد مارننگ میں میرے فرما بردار بیٹا ہے، تالیاں. پھر اس کے بعد جب آپ اس فریم آف مائنڈ میں آتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے کام کرنے پہ. پھر ملک کے حالات کچھ تھے، لیکن اب ملک کے حالات جو ہیں ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. اب جو ہے اسی کے اندر ہمیں سب کام شو مسٹ گو آن. تو عید کے اوپر اللہ کرے کے نام سے ایک البم آئے گی، اور اب آپ نے ضرور خریدنی ہے، بلکہ آپ نے 200 کاپیز لے کے بانٹنی ہے انشاءاللہ. اچھا یہ دوسرا میں ایک ان کے اس سوال کا جواب دوں گا کہ جو حامد میر صاحب سے کہہ رہی تھی کہ ڈی آئی خان میں سرائکستان بن رہا ہے اور ڈی آئی خان میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ دعا کریں.
اچھا آپ بتائیں شندانہ، آپ بھی کام کرتی ہیں، ڈی آئی خان میں بھی جاتی ہیں، تو بتائیں جہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، یہ سب مسائل ہیں، تو وہاں لوگ پھر بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، پریشان، گھبراہٹ، کیا وہاں سچویشن ہوتی ہے؟ اصل میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ جیسے بلوچستان جیسی سچویشن ہے، یا سوات میں ہم کام کر رہے تھے، یا کوہاٹ کرک میں یہ مسئلے ہیں، تو وہاں پہ جب تک لوگوں نے منظم ہو کر کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کام نہیں کیا تو یہ مسئلے نہیں حل ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. میں آپ کو مثال دوں، پچھلے مہینے میں چترال میں تھی. بلوچستان میں خود کرنا پڑے گا سب حالات کو دیکھتے ہوئے. یہ ہم نے دیکھا ہے نسیم، چترال میں ہوا ہے، کرک میں ہوا ہے، کوہاٹ میں ہوا ہے کہ لوگ جب منظم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ آفیشلی تو اس کو یہ لشکر وغیرہ کہتے ہیں، مگر جو ہم تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا، حالانکہ ہم اس کام میں نہیں ہیں، مگر چونکہ ان کی مجبوری تھی تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ فار سیکیورٹی تو آپ کمپلین کرتے رہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ حل ہم نے نکالنا ہے ساتھ. بلوچستان کے لیے ضرور کہنا پڑے گا کہ وہ ایک سچویشن کہیں زیادہ سیریس ہے. وہاں جو ریاستی ادارے ہیں، وہ جو حکومت وقت ہے اور اس کی بہت ذمہ داری ہے. وہاں عام کمیونٹیز مل کر کے ان کے لیے بہت ناکافی ہے ایفرٹ. مگر اگر یہ بلوچستان کے لوگ منظم نہ ہو اور جو بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف نہ بولیں. ہاں خلاف بولیں. ہاں میرا مطلب کہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. نسیم، ان کا ایک سوال تھا انڈین نیشنلٹی وغیرہ کا. انڈین نیشنلٹی. اس کا جواب یہ ہے کہ نہ میں نے انڈیا کی یا کسی اور ملک کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہے اور نہ مجھے ملی ہے، اور جن صاحب نے اپلائی کیا تھا ان کو بھی نہیں ملی. جی السلام علیکم، میرا نام انوش پرویز ہے. حامد میر صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے. حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکنز نے جھوٹ بولا اور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستانی صدا سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹیررسٹ ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور آخر پہ ہر کوئی ہمارے پاس سے نکلتا ہے. یہ لوگ کس دن ہمارے ساتھ سچ بولنا شروع کریں گے؟ یہ کب؟ اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن یہ پاکستانی نہیں میرے بھائی، تھوڑی سی آپ نے زیادتی کی. اگر آپ برا نہ منائے میں کریکٹ کر دوں، پاکستانیوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی میرے ملک میں نہیں ہے، فلاں بھی میرے ملک میں نہیں ہے. وہ ذمہ دار ہیں. میرا یہ کوشچن ایز اے پاکستانی ہے، میرا یہ کوشچن ایز اے پاکستانی ہے. اور یہ بات دوسری کہ کانسپیریسی تھیوریز کو ہم ہی ہمیشہ کیوں ہوا دیتے ہیں؟ کبھی بھی ہم نہیں سیدھا سچ کبھی بھی نہیں بتاتے. آپ سے سوال میڈیا بھی یہ کانسپیریسی تھیوری جو ہے وہ ڈیوڈ کیلکولن امریکن ملٹری ایڈوائزر کی جو کانسپیریسی تھیوری تھی کہ پاکستان سپتمبر 2009 تک کلیپس ہو جائے گا، یہ اس نے دی تھی یا میں نے دی تھی؟ کس نے دی تھی؟ یہ امریکنز نے دی تھی. قائم و دائم ہے اور پاکستان قائم و دائم رہے گا. مگر میرا کوشچن یہ ہے کہ کانسپیریسی تھیوریز کو ہم ہی کیوں ہوا دیتے ہیں؟ ہمیں اس کے اس بیان کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں پاکستان میں یقین ہونا چاہیے. کنسپیریسی تھیریز دنیا بھر میں ہوتی ہیں، چاروں طرف سے پھیلائی جاتی ہے. پاکستانی کچھ زیادہ مہارت رکھتے ہیں لیکن اور ممالک میں بھی بہت ہوتی ہے، ہونی نہیں چاہیے. آج کل اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، شیشہ جو ایز اے کلچر ہے وہ بہت ہی عام ہو گیا ہے. اینڈ دیٹ از کلنگ دی ینگ جنریشن. دو پاکستانی کھڑے تھے، وہ اسموکنگ کر رہے تھے، نو اسموکنگ سائن کے بالکل سامنے. پھر میں نے انہیں جا کے کہا کہ یار اسموکنگ نہ کریں ٹرمینل میں. یہاں پہ کہتے ہیں فاخر بھائی مذاق کر رہے ہیں آپ. جی My name is Islam Khan and my question is from Fakhir. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ ایمبیسیڈر ہیں. سارے کہتے ہیں کہ امیدیں ینگ جنریشن سے ہے، لیکن آج کل اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، شیشہ جو ایز اے کلچر ہے وہ بہت ہی عام ہو گیا ہے. اینڈ دیٹ از کلنگ دی ینگ جنریشن. سو اس کے لیے آپ، اس کی اویئرنیس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں. جب مجھے نیا اینٹی ٹوبیکو کیمپین کا ایمبیسیڈر بنایا گیا تو میں اسلام آباد سے کراچی واپس پہنچا اور میں لینڈ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ لکھا تھا نو اسموکنگ ٹرمینل میں. وہاں پہ ایک جاپنیز کوئی صاحب تھے، فارنر تھے، وہ اسموک کر رہے تھے. میں نے ان کو دکھایا کہ یہ جی نو اسموکنگ کا سائن لگا ہوا ہے تو آپ نہ پئیں. اس نے فوراً معافی مانگی، سوری کیا اور سگریٹ بجھا دیا. اس کے بعد میں بڑا
پھول گیا کہ یار زبردست. پھر میں 2 پاکستانی کھڑے تھے, وہ اسموکنگ کر رہے تھے, نو اسموکنگ سائن کے بالکل سامنے. پھر میں نے انہیں جا کے کہا کہ یار اسموکنگ نہ کریں ٹرمینل میں یہاں پہ. کہتے ہیں باقر بھائی مذاق کر رہے ہیں آپ. تو یہ ری ایکشن ہے, اتنا نان سیریس لیتے ہیں ان کیمپینس کو کہ کبھی کبھار لوگ بڑے افینڈ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. اور ایک اور ہمیں ایک پرابلم ہے کہ ہم کسی کو ٹوکتے ہیں, منع کرتے ہیں تو اگلا اس کو بڑا اپنی شان کے خلاف لے لیتا ہے, لوگوں کا ایگو پرابلم بن جاتا ہے. تو اس کے اندر حکومت کو اویئرنیس کیمپینز اور کرنے چاہیے. جن لوگوں نے مجھے گڈ ول ایمبیسڈر بنایا ان کو کیمپینز اور ڈیزائن کرنے چاہیے. ہم ان کو لکھتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, جتنا کام اور جتنے فنڈز اور ریسورس وہ موبلائز کرتے ہیں اتنا کام ہو جاتا ہے. اپنے لیول کے اوپر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور اس میں اپنے کانسرٹس میں نسیم اپنے کانسرٹس کے اندر میں پورا لیکچر دیتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو دے سکتا ہوں وہ. ہاں پروگرام کے بعد. جی آپ پوچھیں. مائی نیم از عابد اور میں ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن پینلسٹ سے یہ کہ ہم ابھی تک کیوں ایک کلیکٹیو ویژن اپنی نیشن کو کیوں نہیں دے سکے. ہمارے ہاں لیڈرز سارے بلیم گیم یہ پالیسی ہے ان کی. کیوں نہ ہمارے ہاں مہاتیر محمد, مصطفیٰ کمال جیسے لیڈرز ابھی تک پیدا کیوں نہیں ہو سکے, اور ہم کیوں ایک کلیکٹیو ویژن کس طرح ہم دے پائیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. جی اب میری ایک کنسپریسی تھیوری میری کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ آج سے 5 سال بعد, 4 سال بعد, 3 سال بعد یا کل صبح ہم سب ایک کنسپریسی کا حصہ ہوں اور ہم سب کنسپائر کریں گے کہ وہ تمام اعتراضات جو ہم باقی پاکستان پہ لگاتے ہیں ہم اپنے ساتھ وہی سوال پوچھنا شروع کر دیں گے, اور وہ تمام حرکتیں جو ہم باقی پاکستان سے چاہتے ہیں ہم خود کرنا شروع کر دیں. لیڈر پیدا نہیں ہوتے, فالوور پیدا ہوتے, سٹیزن پیدا ہوتے. اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے, ہم ہی آئیں گے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم نے جناح صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. ہم نے ان کو پیغمبر بنا کے یہ کہہ دیا کہ جب تک اب دوسرا جناح نہیں آئے گا کچھ نہیں ہوگا, میں تو بیٹھا تھے. آپ خود کھڑے ہوں گے تو کچھ ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اتنی سخت بارش ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بارش کو اور طوفان کو شکست دینے کی ہمت رکھتے ہیں. آپ کے لیے آپ کا سوال بہت اچھا تھا, عادل نجم صاحب کا جواب بہت اچھا تھا. ایک اور جواب بھی ہے اور وہ یہ کہ ایسے حکمرانوں کو ووٹ دیں جن کی بیوی, بچے, فیکٹریاں, بزنس پاکستان میں ہوں, باہر نہ ہوں. میرا سوال جو ہے وہ حامد میر صاحب سے ہے. ان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ بہتری کی طرف کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کب تک تمام نیشن کو یہ تمام پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی, اور اگر جا سکتا ہے تو کب تک جائے گا؟ ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, نسیم ذرا بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر آپ لوگ اس بارش کو, طوفان کو شکست دے سکتے ہیں میرے بھائی, تو ان کرپٹ سیاستدانوں کو بھی شکست دے سکتے ہیں. اپنے آپ پہ یقین پیدا کرو. میرا نیکسٹ کوشچن فاخر صاحب سے ہے کہ جیسے پاکستان میں پہلے بہت سے ملی نغمے ہیں جس میں اتنا جوش اور جو نوجوان ان کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. ہر البم میں انہوں نے ایک نہ ایک ایسا نغمہ رکھا ہے, ایک ایسا گانا رکھا ہے جس سے موٹیویشن ملتی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب کسی بھی ایونٹ پہ ورلڈ کپ میں ایک آدھا گانا آ جائے گا, ملی نغمہ آ جائے گا, لیکن اب اس طرح سے وہ لوگ نہیں لیتے. جو ان ملی نغموں میں جو پرومس اور ملک کی پوٹینشیل کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ شاید عرفان نہیں ہوئے, اس لیے لوگوں نے ان کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیا. اب آپ ایک گانا سنا دیں, ایک گانا سنا دیں. ذرا ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرے دم سے شان ہماری, تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد, تجھے ہم دیکھیں آزاد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد, تجھے قدم قدم آباد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم
बहुत हटो मैं भी बोले दुनिया की लहरें लहरों में मच्छी मच्छी से पूछो मच्छी भी बोले कान से बोलो कान के बोलो बात के बोलो कभी में बोलो पाकिस्तान ये आज़ादी स्पेशल था आपके लिए पॉलिसी मैचेस की तरफ से, दुनिया टीवी की तरफ से। और हम ये कहते चलें कि बात हो रही थी कि हम उम्मीद को कैसे कायम करें, हिम्मत कैसे कायम करें। और जैसे आपने देखा कि ये तमाम नौजवान, ये तमाम हमारे पैनलिस्ट इस बारिश के बावजूद कोई गया नहीं यहाँ से, ये इस बात की बिल्कुल तस्दीक करता है कि ये जो नौजवान नस्ल है इसमें हिम्मत है, इसमें जज्बा है और ये पाकिस्तान को बहुत आगे लेके चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।